कौन से ऐसे अमल करें, ऐसे कौन से अमल हों जो तेज़ी से हमारी नेकियों को बढ़ाएं, जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। वक्त थोड़ा रह गया, ऐसे अमाल बताइए हमें, मेरी उम्र की ख़वातीन को, कि अब हम क्या करें कि कुछ नेकियां इतनी जमा हो जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानी ज़िंदगी जीनी आसान हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली जिन चीज़ों की तलकीन करते थे वो इतनी सिंप्लीफाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतिमुत्ताम, खाने खिलाओ, और जब लोग सो जाएं तो अल्लाह की इबादत करो, यानी रातों को, यानी कोई मुदाखलत ना हो। और फिर ये कि बच्चों को बाकायदा तौर पर अल्लाह की किताब पढ़ानी चाहिए, माँ पढ़ाए, माँ उसको जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब से जब रोशनास करवाएगी, तालीम देगी, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाएगी, तो बच्चों का जहन खुद बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो माँ के पास खुद एजुकेशन होगी तो जी वो उन्होंने करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्तादा वालेकुम मोहतरमा। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्तादा, बहुत अरसे से मेरे ज़हन में एक सवाल जो बार बार आता है वो ये कि मैं अपनी उम्र की जो ख़वातीन हैं उनकी बिहाफ पे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे ज़माने में छोटी उम्रों में शादी हो जाती थी, तो इसी तरह मेरी भी हुई। और तब या सोशल मीडिया होता था ना प्रिंट मीडिया तक हमारी रसाई होती थी, तो कोई ख़ास पता नहीं था, बस एक आम सी कैजुअल सी ज़िंदगी थी। बड़ी कोशिश की बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, अपने जो शौहर थे उनकी बड़ी वफ़ादारी से और बड़ी खिदमत की उनकी सारी उम्र, रिश्तेदारियां भी निभाने की कोशिश की जितना इल्म था उसके मुताबिक। लेकिन अभी मुझे कई दफ़ा ख्याल आता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें कि पता नहीं अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे। हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, और इस यकीन ना कहें तो इस ख्याल के साथ मरना चाहते हैं कि अल्लाह ज़रूर हमें अपनी जन्नतों में घर देंगे। तो इस उम्र में आके जब थोड़ा अवेयरनेस आई है तो ये ख्याल आता है कि कौन से ऐसे अमल करें, ऐसे कौन से अमल हों जो तेज़ी से हमारी नेकियों को बढ़ाएं, जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। वक्त थोड़ा रह गया, ऐसे अमाल बताइए हमें, मेरी उम्र की ख़वातीन को, कि अब हम क्या करें कि कुछ नेकियां इतनी जमा हो जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये सवाल लोग करते थे कि हमें आप अफजल अमाल के बारे में बताइए, जी कुछ ऐसे अमाल के बारे में बताइए जिसकी वजह से हमारे लिए यानी ईमानी ज़िंदगी जीनी आसान हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली जिन चीज़ों की तलकीन करते थे वो इतनी सिंप्लीफाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतिमुत्ताम, खाने खिलाओ, और जब लोग सो जाएं तो अल्लाह की इबादत करो, यानी रातों को तहज्जुद की नमाज या नवाफिल अदा करो। मुझे ऐसा फील होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी वो वफ़ादारी जो आपके शौहर के साथ थी, वो खिदमत जो आपने की, जो बच्चों की तरबियत करने की कोशिश की, जो पता था उसके मुताबिक, जी उसकी वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया कि आज आप चाहते हैं कि जाने से पहले मैं कुछ ऐसे नेक काम कर जाऊं। तो नेक काम करने के लिए जो वक्त है उस वक्त को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए लगाएं, लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुंचाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें, दूसरों को सिखाएं। कुरान सीखें, सिखाएं, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, और अपनी एबिलिटीज़ को जो आपके पास है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए लगाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे राज़ी हो जाए। तो जो पैगाम है उसको ज़रूर पहुंचाना चाहिए, इंशाअल्लाह। और जो सीख रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है, और जैसे आपकी सिखाने की नीयत है इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ के ये काम करेंगे, इंशाअल्लाह ये काम बहुत आएंगे, शुक्रिया क्योंकि उस्ताद। ये उम्मत के अफराद की ज़िम्मेदारी है, बहुत और बहुत सिर्फ आपकी उम्र की नहीं, हर उम्र के लोगों की। लेकिन ये कि जितना ज़्यादा इंसान के पास फ्री टाइम होता है तो उस फ्री टाइम में
جو کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں، نماز، فرائض تو ادا کرنے وہ یقیناً آپ کرتی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ ایک جنرل روٹین میں جو ہے وہ پوری سوسائٹی تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ضرور ایفرٹ کریں. اور میں اپنی ینگ جو بچیاں ان تک پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ وہ ضرور اس طرف آئیں. ان کو ایک بہترین موقع اور بہت ہی اچھا موقع ملا تاکہ وہ کل کو اچھی مائیں اور اچھے انسان بن سکے اور اللہ کو راضی کر سکیں. ان کو آمین. ضرور آنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. استاذہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، سلام کو عام کریں اور توام کو عام کریں. تو اس لائیو سیشن میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میرا سوال بہت ٹچی ہے. جس طرح میں ابھی دیکھتی بھی ہوں کہ اب ہم ساسیں بننے والی ہیں، تو ہم ماؤں کے حساب سے تو بہت کویسچن آئے ہیں. میں اپنی ساس کے حساب سے کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے آنے والی بہو ہے اور وہ بہت پڑھی لکھی ہے اور وہ اس کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی ہے اور میرا جو بیٹا ہے وہ صحیح کماتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ وہ اچھی اور بہترین زندگی دے سکتا ہے اپنے خاندان کو، تو اگر میں یہ خواہش کا اظہار کروں یا میرے بیٹے کی بھی یہی خواہش ہو کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، گھر میں پرسکون ماحول بنائے اور جس دینی تعلیم کی اس کے پاس کمی ہے اس کے حصول کے لیے وقت نکالے. جیسے آج کل بچیاں جب کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں تو صبح اسکول جاتی ہیں، شام کو اکیڈمی جاتی ہیں. صبح یونیورسٹی میں جا رہی ہوتی ہیں تو 5-6 بجے یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہو یا کسی کی ہدایت میں، کسی ماحول میں، اچھے ماحول میں رہ کے انہوں نے ایسی دینی تعلیم لی ہو کہ جو بچوں کے آگے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو اگر اس میں میں یہ پوچھنا لڑکی کی طرف سے سوال پوچھنا چاہوں گی، تو اگر وہ گھر بیٹھتی ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ آپ نے سوسائٹی کا بڑا دکھتا ہوا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کا ایشو ہے، خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کا. میں آج صبح بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایک لڑکی جس کی شادی ہو جائے وہ ایک کارآمد انسان نہیں بن سکتی؟ اس کا وقت ہے، اس کے پاس یعنی گھریلو طور پر کوئی اسے ضرورت نہیں ہے مال کمانے کی، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو کچھ زندگی بھر لگا کے سیکھا، اب اس وقت پہ پوری زندگی کے بعد ایسا لگتا ہے منہ کے بل جا گرے ہیں، سمجھ نہیں آتی ٹائم کو کہاں لگائیں، کس طریقے سے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. تو ایسے میں یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کیسے کریں کہ بالکل گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے یعنی ہر طرف سے دنیا سے کٹ آف ہو کے ممکن ہی نہیں رہتا کہ انسان صرف انہی چیزوں کے درمیان رہے. پھر سوشل میڈیا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، پھر اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی ضائع ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ میڈیکل ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اور آگے جاؤں، لیکن اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیسک پوٹینشیل دیا، جس کی گواہی اس کا جسم بھی دیتا ہے، ماں بننے کا پوٹینشیل، دنیا کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑی جاب، سب سے بڑا بزنس، ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے نہ کسی کو ایجوکیٹ کیا گیا، نہ اس کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا. اس کی وجہ سے ماں بننا بھی بوجھ لگتا ہے اور ماں کی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی مشکل لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ذمہ داری اٹھا لی تو پھر تو ساری زندگی نکل نہیں سکیں گے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ لڑکی کیا کرے کہ جس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور جو باہر بھی جانا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کرے؟ تو دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپرومائز، جیسے جب تک اولاد نہیں ہے
تو چلیے ٹھیک ہے، کچھ ٹائم اپنے گھر میں سے اگر وہ نکال سکتی ہے تو کچھ ایسا سلسلہ کر لے، لیکن اولاد ہونے کے بعد اتنا ٹائم جتنے دیر تک ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو ان کو توجہ دے لے، اور پھر جس وقت وہ تھوڑا فری ہو جائے گی تو پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ لے. تو اس میں یہ جو آپ کے سوال ہی میں جواب تھا، اور جواب یہ ہے کہ دیکھیے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو اور اچھا یعنی انسان بنانے کے لیے، ایک صالح مسلم کے طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے، صالح مسلمہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے لرن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹائم جو اس کے پاس ہے بیفور یعنی بچوں کی پیدائش کے، اس ٹائم میں وہ لرن کرتی ہے اور پھر وہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کے باقی معاملات سنبھالتی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پیریڈ اس کا اس طریقے سے اچھا گزر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ اس عمر کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے، اپنے ریلیٹیوز میں سے، نیبرہڈ میں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کو ایک دوستیوں کے ساتھ آگے پڑھانا ممکن بھی ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کرنے سیکھنے یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک عورت کے لیے، کیونکہ عورت یعنی وہ اتنا بڑا کام کرتی ہے. آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے عورت سے بڑا کوئی بزنس ہی نہیں کرتا کہ وہ انسانیت کو کتنے بہترین افراد فراہم کر سکتی ہے کچھ محنت کرنے سے. الحمدللہ اب جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے یہ اس دور کا ڈیسیژن تھا جب اس نے یہ سوچا نہیں تھا، یہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے یا اس کی طرف سے، جب اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کسی کی بیوی بننا، کبھی ماں بھی بننا، اور میں نے یہ ذمہ داریاں بھی نبھانی. آخر زندگی کے پروگرام میں یہ بات کیوں شامل نہیں، اور ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات کیوں شامل نہیں ہے کہ ایک عورت کو اس کا رول پلے کرنے کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اگر سوسائٹی کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، اور ٹھیک ہے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اپنے طور پر ضروری سمجھتے ہوئے اگر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اگر ایسی بچی یہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور پھر اور بچوں کے لیے بھی وہ نفع مند ہوتی ہے، تو وہ وقت آ جائے گا جب وہ فری ہوگی تو پھر وہ بہت سارے کام اور بھی کر سکتی ہے. یعنی شوہر کی یہ خواہش جائز ہے کہ اس نے جو پہلے دینی تعلیم نہیں لی ہے وہ دینی تعلیم کی طرف لے تاکہ میری اگلی نسلوں کی تربیت صحیح ہو، بجائے اس کے کہ جو آپ نے یہ دنیاوی جو بات تعلیم کہی ہے ہے نا اس کو جائز، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر یعنی ایسے شوہر کتنے کم رہ گئے زمانے میں، یعنی اتنا پازیٹیو مائنڈڈ کہ وہ اپنے بیوی کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اس نے جو ایجوکیشن لی ہے، جو کمی ہے چلو میں پوری کر دیتا ہوں، کہ میں آگے بڑھ کے اس کام کو سنبھالتا ہوں. تو یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ ماں مبارکباد کے قابل ہے جس کا بچہ ایسا سوچنے لگ جائے. لیکن بچیاں فرسٹریشن میں جاتی ہیں نا کہ ہم نے اتنا پڑھا اور ہم کچھ کر نہیں سک رہے. جو کرنے والا کام ہے پہلے وہ تو کرنا چاہیے نا. جی تو جو کرنے والا کام ہے اگر آپ وہی نہیں کر رہے تو آپ یعنی کہ جو سیکنڈری لیول کا کام ہے اس کو جس کو نہ بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کر کے اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. یعنی جو کام پیسہ چاہیے نا تو پیسہ ویسے ہی مل جائے گا، لیکن جو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور بچوں کی تربیت کا جو کام ہے اس کے لیے جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ تو سیکھیں. یہ تو اصلاً بیفور میرج یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے، اور رشتہ لیتے وقت بھی ویسے اس کی شرط لگانی چاہیے، کم از کم بچے تو پالنے آتے ہوں، بچوں کی تربیت تو کرنی آتی ہو. استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی یا کوئی گھر والے یا اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو پابند کر رہے ہیں. بس یہ میری تھا تھوڑا سا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دے، بچی کے ذہن کو بھی تیار کر دے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یعنی جو اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں نا جہاں سارے لوگ بات چیت کر سکتے ہیں، تو اگر بچی بھی موجود ہو تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے تو بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ اندر بہت گھٹن آ جاتی ہے نا. ساری زندگی ایک طرح کا مائنڈ سیٹ رہا، اب ان کا ذہن چینج کر ہونا بھی تو ذرا تھوڑا سا مشقت والا معاملہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا یعنی یہ جو چینج آتی ہے جب، تو ہم بھی تو ساری چیزیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی ابھی ہم دن کی روشنی میں شام ہوگی تو ظاہر ہے
رات آ جائے گی تو اندھیرے کو ہم بیئر کرتے ہیں، پھر اندھیرے کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی چینجز ہم دیکھتے ہیں پورے ماحول میں چھا جاتی ہیں. جب اندھیرا چھاتا ہے تو ہر طرف لائٹ چلی گئی، لیکن ہم نے روشنیوں کا انتظام کر لیے. تو اس طرح ہی ایسے انسانوں کے اندر بھی چینجز آتی ہیں، تو تھوڑا چانس بھی دینا چاہیے، جزاک اللہ. دعا بھی کرنی چاہیے. پہلے جو لائیو کوشچنس کرنا چاہتے ہیں انہیں کر لیتے ہیں. السلام علیکم جو استاد جی. کسی کے بہاف پہ ایک سوال ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پوچھ لیجیے. ان کا سوال ہے کہ ایک ماں بچے کو دینی تربیت کرنی چاہتی ہے اور منع نہیں، اس کا باپ بیچ میں آتا ہے لیکن وہ منع نہیں کرتا، لیکن اس کا رویہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ تربیت کر سکے اپنے بچوں کی، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اس بات پر. لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دوں، ان کو دین کی تربیت بتاؤں، لیکن وہ بالکل سائلنٹ ہے اس معاملے میں. تو اسے کیا کرنا چاہیے ایک ماں کو؟ حضرت آسیہ کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. فرعون کی بیوی تھی اور فرعون کے محل میں رہتی تھی، اور اتنے ظالم بادشاہ کی بیوی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر ایک فرعون کی بیوی بھی حق پہ قائم رہ سکتی ہے تو کوئی شخص ہماری سوسائٹی کا فرعون جیسا تو نہیں ہے. نہ اس کے پاس اتنی پاورز ہیں، نہ اتنا اقتدار ہے، نہ اتنا مال ہے، نہ اتنی رونت ہے. تو یہ ہے کہ اگر یعنی بیوی کی ویل سٹرونگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو اگر تربیت کرنی آتی ہو تو اس کے لیے شوہر کو اجازت کی ضرورت تھوڑی. اگر گینگس خان اور ہلاکو خان اور ان کے یعنی زیر نگرانی رہنے والی قیدی مسلم خواتین کی وجہ سے ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو گئی تھی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو آج ایک آزاد گھرانے کے رہنے والی خاتون کے لیے وہ مشکلات نہیں. یہ ایگزامپلس ہمیں تھوڑا یعنی بوسٹ کرتی ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے حوصلہ ملتا ہے کہ وی کین. ہاں البتہ یہ کہ آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ جتنی آزادی کے ساتھ سب کے یعنی شوہر کے سامنے بھی بات کر سکیں تو وہ بات پلٹ دیں اگر، تو بہتر ہے کہ پھر ایسے ماحول میں اس جگہ پہ بات کر لینی چاہیے، سمجھا دینا چاہیے جہاں پہ یعنی کوئی مداخلت نہ ہو. اور پھر یہ کہ بچوں کو باقاعدہ طور پر اللہ کی کتاب پڑھانی چاہیے. ماں پڑھائے، ماں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جب روشناس کروائے گی، تعلیم دے گی، رسول اللہ کی حدیث پڑھائے گی تو بچوں کا ذہن خود بدل جائے گا انشاءاللہ. تو ماں کے پاس خود ایجوکیشن ہوگی تو جی انہوں نے النور جوائن کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ بدل جائے. جی انشاءاللہ. اور ایک اور ماں کا بھی سوال ہے میرے پاس. اگر ایک بیوی اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. جیسے ایک بیوی ہے، ایک بیوی کو اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے شوہر کے بہاف پہ؟ جیسے شوہر اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور اسے مارتا ہے تو اس کو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں میرے پارٹ پہ. شوہر کی بدسلوکی کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا نا کہ حالات کس وجہ سے پیدا ہوئے، اس کے تشدد کے پیچھے بھی کوئی ایسی بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا کہ یعنی شکایت کی شوہر کی کہ میرے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، مجھے تھپڑ مارا یا جو بھی کیا، تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ بھی اسے دوبارہ واپسی اسی طرح کر لیتی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور روک دیا کہ عورت اگر دوبارہ وہ بھی پیٹے گی تو ظاہر اور پٹے گی، تو یہ بات آگے بڑھے گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک لمٹ ہے نا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سہنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے بیہیویئر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا کون سا رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی جائزہ لیتے ہیں اور رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ہدایت کے لیے اپنی بھی اور ان کی بھی، تو اس سے بھی فرق آئے گا. اور اگر رہنا ممکن نہیں ہے، تشدد نہیں برداشت کرنا چاہیے اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. جب کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں ایک صورت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے خاندانی پنچایت بٹھانے کی، کہ ایک عورت کے گھر والوں سے میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے 5 ہوں، بالکل
جو جائزہ لیں اور پھر فیصلہ کریں. تو ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے علیحدگی میں بہتری ہے یا کچھ حقوق میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو وہ راستہ نکل آتا ہے جب خاندانی پنچایت بیٹھتی ہے. الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز.